الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب لکیاں دے موجاں ہن لائی رکھی سونے لکیاں دے موجاں لائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی رکھی سونے آقا دے غلاماں دا میں تے ادنا غلام لوکی کہندے ہاتھ میں تے آما تو پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے نام تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی نام تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی تیرے ہاتھ ڈورے سیاں آپ ہی تو چڑھائی چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے بعدوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے آقا کے نام نالی غلام سارے سچے نے آقا کے نام نالی غلام سارے سچے نے قسم خدا دی تساں عیب سارے کجے نے لکے ہوئے پانوں لکائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے حشر دیاڑے جدوں امنا نو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملی وچ اپنی لکائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے ضیا اولیاء دا بڑیاں غلام نے کہ
वद होर रहना की इनाम है बनया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया चंगे हाँ के मंदे हाँ निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा लाई रखी सोनिया चंगे हाँ के मंदे सामने कर जोनल का है मीरपुर जोन के नंबर 1 कॉरपोरेशन के नंबर 1 जोनल हेड श्री अमन हाशमी साहब और इनके साथ आए रहमान सेल्स मैनेजर सरदार करामतुल्लाह खान साहब। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से और अपनी तरफ से आपको एरिया मीटिंग पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ सर कि हर महीने की तरह इस महीने में भी आपने मेरे एरिया को जो इज्जत बख्शी, ये आपकी नवालिश है कि ये छोटा सा एक इलाका, छोटा सा एक देहात जहाँ से हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, एक साइड पे पाकिस्तान की ये लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है, गुजरात के एरिया जाता है, सामने वाली साइड पे निकले तो सियालकोट का एरिया जाता है, सियालकोट जोन सामने है, तो बैक साइड पे जाए तो इंडिया वाले वहां से बम लगाते हैं। हम सर ये चारों साइडों से बिल्कुल घिरे हुए हैं, बिल्कुल 4-5 किलोमीटर के फासले पर ये हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से हमारा बिजनेस जो कि हर महीने में जोन में नुमाया पोजीशन पर होता है। टीम को क्रेडिट देता हूँ, आपको क्रेडिट देता हूँ जो हर महीने में पहली डेटों में हमें ये इज्जत बख्शते हैं और हमारी जो जितनी भी काविश होती है या जिस तरह आपको कहते हैं कि सर हमारी मीटिंग को पहले प्रायोरिटी दे, क्योंकि ये हमारा इलाका दूर दराज का इलाका है और ये लग चुके हैं हम लोग एक बॉर्डर पे। ये बॉर्डर ही है सर एक, जब तक मीटिंग नहीं होती तब तक हमारा काम स्टार्ट नहीं होता। तो पिछले महीने में काम कम होने की वजह मैं समझता हूँ कि ये भी है कि हमारी मीटिंग लेट हुई, वरना हमने पहली पोजीशन अपनी बरकरार रखना थी। लेकिन सर ये जाहिर है आपको जो ही बंदा पहले नंबर पे जाता है तो आप पीछे 2-4 और लगा देते हैं, इसको पीछे खींचो। आपके पास बड़ी टेक्निक होती है कि इस बंदे को हमने पहले नंबर पे नहीं रहने देना। तो चले सर ये जिसने ली वो उसको मुबारक, लेकिन इंशाल्लाह मंथ ऑफ अक्टूबर ये मेरी टीम का है, ये हमारा है इंशाल्लाह। ये आपको ये एरिया बताएगा कि हम क्या करेंगे। बेशक मेरी स्ट्रेंथ आज कम है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ये जो जवान बैठे हुए हैं, ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अपने उस्ताद मोहतरम तालियां ये रिजल्ट देना कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੀਨੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। नहीं जा सके बीमार समझी थी, तो मैंने कहा कि भाई आपको मुबारकबाद, मैंने उसको दी आपको भेजा ना कि भाई आपने छीन के लिए अपना हाफिज यासिर साहब ये हार गया पोजीशन अपनी खो दी थी, इतने भी हार गया और भूल ही गया कि दोस्तों ने हार चलो सर आप बल्कि टॉप पोजीशन होल्डर ईयर टू डेट, मंथ टू डेट बतौर SR शहजाद अहमद साहब।
تو بھی اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ساتھ بتا رہا تھا کہ پنجاب لکھا ہو اس پہ ہم جا رہے ہیں. ادھر آئے شہزاد اللہ سامنے آپ آپ سر بیٹھے. میرے خیال میں باقی لوگوں کو ہار پہنانے کی ضرورت ہے. یار ایک بات یہ ہے، میں ایک بات آپ کو کہوں، آپ میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، میری یہ سلیکٹڈ ٹیم ہے. عبد الرحمن صاحب یہ بڑے کامیاب بیمہ کار ہیں. یہ اگرچہ تعداد میں کم آئے ہیں تو اگرچہ آپ نے یہ پوزیشن جو ہے نا وہ آپ سے چھینی گئی ہے، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ تمام لوگوں کو کے سامنے آپ کے لیڈر کے اس عزم کو، جو اس کا عزم ہے نا وہ نمبر 1 کا ہے، اس عزم کے اوپر میں اس کو یاد کرانا چاہتا ہوں. بھرپور کلیپنگ کیجیے. سے اور میں نے کئی وزٹ کوالیفائی کیے، کئی چھوڑے، لیکن اس دفعہ ہم سب کے زونل قائد نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے لازمی چلنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ماحول کیسا ہے. تو یقین کریں جو وہاں پہ ماحول انہوں نے پرووائڈ کیا، اتنے زبردست قسم کے روم تھے جہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے، اتنا زبردست ہوٹل تھا، زبردست قسم کے کھانے تھے. میں نے اپنے ٹور میں 22 سالہ سروس میں اس طرح کا ٹور نہیں یقین کریں. اور جو بندہ نہیں گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ لائف کے حوالے سے وہ پیچھے رہ گیا سب سے. اس نے کوشش ہی نہیں کی کہ مجھے یہ کچھ کرنا چاہیے تھا یا یہ چیزیں مجھے دیکھنی چاہیے تھی. بہرحال میں اس حوالے سے یاسر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ٹور کے حوالے سے اسپیشلی جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کا ذہن ہے وہ کیا ہے. ویلکم آپ یاسر صاحب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے میں اپنے زونل قائد نہایت ہی شفیق مہربان بہت ہی پیارے عظیم ہمارے زونل سربراہ جلیل احمد ہاشمی صاحب اور ان کے ساتھ آئے سیلز مینیجر خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت مہربانی ان کی کہ انہوں نے ہمارے ایریے کو اسپیشلی ٹائم دیا ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور دوسری بات سر رہی بات اوپر کی، تو ابھی تو مجھے وہ بجوسا جھیل اور پیر تولی بھی نہیں بھولا تھا، تو اوپر سے کاران ناران، تو ابھی بھی وہ میوے مجھے یاد آ رہے ہیں. میں حافظ صاحب کی ویڈیو بار بار دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے پھر چلا جاؤں اور تو بہت پیارا ٹور تھا، بہت مزیدار سر، اور بہت انجوائے کیا ہم نے. میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے وقاص کے جو حافظ شہزاد سر. تو سر ایسا فیل ہوا کہ ہم اپنے گھر میں ہی ہیں، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی. ہر قسم کا ہمیں ضروریات کی چیز ہر قسم کی، اور گاڑیوں کا بندوبست بہت خوبصورت سر، بہت مزہ آیا. تو ابھی جو پچھلے منتھ میں یہ لاہور کا کنٹسٹ تھا سر، اس میں میں بھی اور میرے جو پچھلے ٹور ناران کا غار میں میرے ساتھی تھے انہوں نے بھی میرے ساتھ کوالیفائی کر لیا. آپ اور وقاص بھی جو بھی میرے ساتھ ہیں، تو اس کی ابھی خاطر چل رہے ہیں. جب جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ تو مزہ زیادہ ہوگا. تو رہی بات سر بزنس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ سر یہ ماہ اکتوبر کی بزنس کے حوالے سے ہمارا ہوگا. آپ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ہم سے چھین لی گئی ہے پہلے نمبر کی، تو سر ہماری اس پہ نظر ہے، انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے نہیں. اس نہیں حاصل کریں گے اس مہینے کے آخر تک سیل مینیجر بھی آپ نے حاصل کرنی ہے، تب یہ میرے ساتھ آج کمٹمنٹ کرنی ہے. سیلز مینیجر اس وقت میں 4 پوزیشن پہ ہوں زون میں. تو انشاءاللہ جب یہ منتھ کلوز ہوگا سر تو انشاءاللہ محمد یاسر سب سے اوپر نام ہوگا. اور وسیم صاحب کو میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اور میری ٹیم آپ کو دوبارہ اپنی پوزیشن پر لانے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف باتیں، انشاءاللہ کل سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے.
یہ کال کی سمیشن انشاءاللہ بتائے گی آپ کو. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں تقریباً ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ریاست صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ٹور کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے. سب سے پہلے میں اپنے دونوں بھائی ہمارے شکیل مہربان کو اپنے علاقے میں اپنے ریئل بیٹھک میں آنے کے کچھ امید کرتا ہوں. ساتھ ہی جو میرے مہمان سے بہت سارے ان سے بہت کرتا ہوں. اور سر لاہور تو میری ایسا کہ میں آگے نکل گیا تھا، مجھے کراچی آنا پڑ گیا اچانک. میں لاہور ان شاء اللہ کرنا تھا، میں نے کوشش کی ہے آپ نے. لیکن یہ جس طرح آپ کا کنٹیکٹ ہے اتنا آسان اور اتنا سب ایزی، اور یہ سب سے بڑی بات کہ اکتوبر میں آپ نے طرح کی ہے کہ جو لوگ رہ جاتے تھے نا وہ دس جاتے یار یا 4 مہینے پہلے رکھتے. تو سر یہ جو آپ نے اکتوبر میں کنٹیسٹ رکھے جاری کا، یہ تو سر ان شاء اللہ تصویر سے بچ نہیں سکتا ان شاء اللہ. سر باقی سر جو ٹور کی بات ہے ناراض کلام کی، اس کی تو کیا ہی بات ہے. میرے پاس سر الفاظ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے ٹور ہم نے بہت کیے، لاہور بھی کیا اور بہت سر کیے. لیکن اس مرتبہ جو ہمارے زون ہیڈ صاحب نے ایک ہمیں ٹور کرایا ہے ناران پیوان کا، وہ ایک ایسا یادگار ہے. سچی بات ہے، آپ صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لمحات میں بھول نہیں پا رہے. پتہ یہی چلتا ہے کہ ہم یہی گھوم رہے ہیں. سچی بات ہے، باپو صاحب ویر صاحب لوگ کوئی ایسا سین ابھی تک ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا. ویسے بھی یاد آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم اس علاقے میں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈر بہت اہم ہوتا ہے. جب لیڈر آپ کا صحیح ہو تو آپ کے رابطے ہمارے ہوتے ہیں. ہمارے لیڈر نے ہمیں دونوں ہیڈ وہاں پہ ملے نہیں، وہاں ہمیں دوستانہ بول ملے. یقین جانے انہوں نے شو ہی نہیں کیا کہ میں دو ہیڈ ہوں. اس طرح ہمارے ساتھ گل مل گئے، اتنا فرینکلی ماحول تھا. اور سچی بات ہے کہ اس طرح کا گائے آج تک میں آپ کو الفا کہہ سکتا ہوں بڑے بڑے ٹور کے، اس طرح کا گائے کسی انہوں نے اپنے نہیں کرایا. سچی بات. کھانے بھی اچھے سے ہم نے کھائے ہیں، سیر بھی بہت اچھی کی ہے. لیکن اس طرح کا ماحول اتنا ایزی، کمفرٹیبل، کمرے بہت اچھے، صاف ستھرے، گاڑیاں بہترین، ایزی. یعنی جہاں بولا ہے رکنا ہے رک گئے، جہاں بولا ہے کچھ کھانا ہے کھا. یعنی کوئی قائد پابندی نہیں ہے. ہر لحاظ سے بہت ہی اچھا ٹور تھا ہمارا. ایسا یادگار ٹور جو ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے. اور ان شاء اللہ سر آئندہ بھی ہم موٹیویٹ ہیں. اور سر یہاں تک پوزیشن کی بات ہے تو پوزیشن سر آنے جانے چیز ہے ان شاء اللہ آپ واپس ہمارے پاس جائے گی. ہمیں پتہ ہے سر کہ 22-34 فیری ہے نا، وہ زون میں کافی سارے لوگوں کے آنکھوں میں اٹک رہا ہے. لیکن انشاءاللہ 22-34 ٹیم جو ہے سر مردہ دلی زندہ دی ٹیم ہے. اور انشاءاللہ سر ثابت کریں گے کہ ہم ہی نمبر 1 ہیں. اور انشاءاللہ سر ایئر ٹو ڈیٹ بھی اور منتھ ٹو ڈیٹ بھی انشاءاللہ ہم پہلی پوزیشن میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے. بس سر میں وہ بات نہیں کرتا جو نہیں کرنی چاہیے، جو وہ کون سی چیز کی تھی جدھر ہم نے بڑا وہ گانے شانے سنے، وہ بڑا ہم نے وہ ڈانس انجوائے کیا. تو وہ بات نہیں میں ویسے شیئر کرتا. لیکن ویسے آیا بڑا مزہ تھا وہاں پہ، جہاں پہ بھنگڑا ڈالا گیا، بڑا زبردست ماحول ملا. بہرحال سر یہ میرے دوستوں کے عزائم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیلز مینیجر کو 1-2 منٹ کا میں ٹائم دے رہا ہوں، تو کائنڈلی بس مختصراً الفاظ میں اپنے معاملات کا اظہار کرتے جائیں. جناب مولانا انیف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وہ کیا کریں گے. انشاءاللہ جو کم پیسہ ہمارا ہے پہلی بتا اس میں میں اور انشاءاللہ پہلی تصویر کی گل کرو گے تو کہانی کوئی نہیں ختم ہو گئی. جنہیں نوانی ہے انہوں نے لگ گئی تصویر ہے، لگ 1.25-50,000 کی. پہلی تصویر کی کوئی گل کرو. کوئی بندہ ہے اتنے بیٹھا کوئی؟ بالکل سر، کتنے ہے؟ آپ کے بغل. جی جناب چودھری خالد صاحب، آپ کے اس منتھ میں کیا عزائم ہے اور اپنا اس کی جو ڈائری کنٹیسٹ ہے اس کا کیا؟ یار خالد والے معاملے میری سوئی ہٹتی ہے. چیف آرگنائزر صاحب السلام علیکم. وعلیکم میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جدید ہاشم کی شکل میں آپ کو جھولنا جمع دیا خونچ والوں نے. آپ دیکھیں
کہ میرپور زون 0 پر تھا. میں شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, میرا سیاست سے بھی تھوڑا بہت تعلق ہے, تو 0 پر تھا. اور میرا بھائی جب وہاں یہاں پہنچا تو آپ دیکھیں کہ کارپوریشن میں جلیل آشری کی شکل میں, میرپور زون کی شکل میں وہاں پرچم لہرا رہا جلیل آشری پاکستان کورے میں. یہ بڑا اعزاز ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہاں میرپور زون کو چلانا. ہم نے 28 سال 3 سال ہوئے میں بچھڑے ہوئے. ویسے میں نے کوٹھی میرپور بنائی ہوئی ہے, آپ کے ضلع میں ہی رہتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے وہ سبق پڑھایا شاگردوں کو کہ کسی کا چولہا جلاؤ, کسی کا چولہا جلاؤ, آپ کا چولہا خدا جلائے گیا. اسی پر ہم عمل پیرا ہیں. ہم ہمیشہ, ہمارے پاس کوئی ڈمی اثار یا سوئے سنگ نہیں ہے. مجھے 28 سال ہو گئے, کوئی ثابت ہو سکے. ہم نے دن رات ایک کیا. کمانڈر ٹھیک ہو نا, ملکہ ترنم کہتی تھی میرا ڈھول سپاہیہ کہاں گا رہے تھے, فوجی لڑ رہے تھے. کمانڈر کا جذبات, کمانڈر صحیح ہو فوج لڑتی ہے. میں کیا بتاؤں اپنے ضرورت سربراہ کی, جب میٹنگ ہوتی تھی ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں ضرورت دے, کبھی کوئی ضرورت آپ کے پاس ہر مہینے 3-4 دفعہ چکر لگایا نہیں آیا. آپ دیکھیں چھٹی کا دن ہے, بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر پر رہو, بیوی بھی کہہ رہے گھر پر رہو. نے کہا میرے جو بچے کام کر رہے ہیں میں ان کا کام کر رہا ہوں. میری تو بات یہ ہے, جب میری بات خوشحال ہوگی تو میرے گھر میں خوشحالی آئے گی. کیا بات بتاؤں, اب ہمارے علاقے کے وہ دفاتر, وہ پہاڑیاں, وہ شہر, وہ جلیل آشری کو بتی جلا کر ڈھونڈ رہے, جلیل آشری نہیں مل رہا. آپ وہاں دیکھیں اتنا بڑا خوبصورت سما ہوتا تھا. جب یہ سیل مینیجر تھے تو میں ایسو تھا, میٹنگ ہماری اتنی ہوتی تھی. آج میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر خوش بھی ہوا ہوں, صحت مند چہرے ہیں اور خوش باش ہیں. 2 مہینے کا میٹنگ اٹینڈ کی. میں نے حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب کیا بات ہے, 2 ایریوں کی میٹنگ کو 4 آدمی بیٹھے ہوئے. ہم ایس ایم کی میٹنگ کرتے تھے, 50 سے میٹنگ کم نہیں ہوئی. جو لوگ میٹنگ میں آتے ہیں کچھ لے کر جاتے ہیں, خالی نہیں جاتے ہیں. جب زنگ لگ جاتا ہے کسی چیز کو, اس کو تیل لگاتے ہیں, یہ تیل ہے یا سیکھ کر آ جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ آپ آئیں گے کچھ سیکھ کر جائیں گے. پھر میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں آپ کو ضرور کی کیا بات بتاؤں. آپ دیکھیں کہ ٹور پر لے گئے نا, آپ کو مزہ آیا نہیں آیا. یہ ضرور کہتا ہے کہ میرے نمائندے اگر ٹھیک ٹھاک رہیں تو مجھے سکون ہے. کل ایک آدمی نے وہاں کو پیش کی کہ میری بچی نہیں گئی. مشکلات ہوتی ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ. ایک بچی کو لے جانا آسان بات ہے. جب دوسرا کوالیفائی کرتے ہیں, اسٹیٹ لائن کے قوانین ہوتے ہیں, اس کے عمل پیرا ہوتا ہے آدمی. تو انہوں نے کہا یار بچی کو میں اکیلے نہیں لے جا سکتا, جو عورتیں ساتھ جاتی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ضرور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنے تو بڑے بڑے مسائل ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ پونچھ کا, ہمیں بھی ہمارا ہی پرچم بلاتا ہے کہ پونچھ کا ثبوت جہاں آیا, اور ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ یہاں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمارے لیے انسلٹ ہو, بلکہ ان کا پرچم پونچھ بھی لہرا رہا ہے کہ ہمارا ضرورت میرپور جا کر کارپوریشن میں پہلے نمبر پر ہے. یہ بڑی آپ کے لیے خوش قسمتی اور خوش نصیب لوگ ہیں. تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا تو وہاں پہنچے. ہم لوگ ساتھ نہیں دے تو ضرورت نہیں پڑ سکتا, ہم لوگ ساتھ نہ دے تو کوئی کرتا نہیں جی سکتا. آپ لوگوں نے ساتھ دیا, لیکن عشق, ان کے عشق نے آپ کو بلایا. اسٹیٹ لائن عشق محبت اور پیار ہے. اس میں کوئی خنداری سسٹم نہیں چلتا ہے. جس کے پاس عشق ہے وہ کھینچ کر لاتا ہے. محبت پیار سے ہم پالیسی بھیجتے ہیں. دیکھو کہ کسی جگہ آپ چلے جائیں, کسی محکمے میں چلے جائیں, آپ جب تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے آپ نہیں کر سکتے. آپ لاکھوں کا پیمنٹ بغیر رسید سے دیتے ہیں, رسید تو اسٹیٹ لائن کے دفاتروں سے جاری کرتے ہیں. یہ کیا ہے ہمارا اعتماد, یہ کیا ہمارا اصول ہے, یہ کیا ہماری محبت ہے, یہ کیا ہے ہمارا پیار ہے, اس سے ہم لیتے ہیں. تو مجھے 28-30 سال ہو گئے, میں ٹیچر تھا. 25 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لی تھی, اس وقت میں مینیجر بنا ہوں. مینیجر آپ کو پتا فل ٹرنر کے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کام کرے تو سارا کام مینیجر کا ہوتا ہے, مینجمنٹ کرنا, کیس پاس کرانا, دفاتر کے ساتھ لنک رکھنا, زونر کے ساتھ. یہ ایس سال کا کام نہیں ہے. ایس سال ہماری ریٹ کی ہڈی ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا ہے. وہ اس طرح برتیاب کرتے ہیں جس طرح ابھی بچہ پیدا ہو, اس کو پتا تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ سارے کام سیل مینیجر کا, تو میں سیل مینیجر بن گیا.
اور مجھے اتنا بڑا مزہ آیا. 30-28 سالوں میں میرا تسلسل جاری اور ساری ہے. ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے, کسی ماہ میں میرا بیمہ کم نہیں تھا. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے میں نے عمرہ کیا, وہاں ہی میں نے داڑھی رکھی, اور جب واپس سے پیچھے بند ہو گیا, میری بچی ذات کشمیر کی پہلی شاعرہ ہیلا کرامتی سے 2 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ بھی ساتھ تھی, بھائی بھی تھی. تو میں نے کام کیا اصولوں کے ساتھ. کبھی کسی احسار, میں نے میٹنگ میں ہاشمی صاحب تھے, میں نے کہا اگر میرا کوئی احسار کے ساتھ بدیانتی کی ہو یا کسی کے ساتھ بدیانتی کی ہو تو میرا گریبان آگے کھڑا ہو. کام کیا دوسروں کے لیے. جب آپ دوسروں کے لیے کام کریں گے آپ کا کام خدا کرے گا. اگر جب یہ آپ ارادہ رکھیں گے آپ ناکام نہیں ہوگے. تو میں ایک آپ کو بتاتا ہوں بات کہ ایک آدمی نے رات کو دیکھا کہ میں قتل ہو رہا ہوں. صبح جب وہ اٹھا اس کے فون کی کافی مر گیا, وہ بینک میں چلا گیا, اس کے اکاؤنٹ سے. جب وہاں بینک میں اس نے کہا کہ میرے بینک میں جب پہنچا وہاں ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے, تو لکھا اس کا ہار میں. اس نے کہا تمہیں تو مارا گیا. اس نے کہا یار میرے اکاؤنٹ بند کر دو, میں قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ جو خوابوں کی ہوتی ہے تعبیر یہ نہیں, اس میں کچھ نہیں ہے. اصل خواب وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو رات جاگتے ہی گزر جائے, اس کا مزہ ہے, وہ خواب ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دفعہ, میں کل بھی بات دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے. سمجھے ہتھیار کیا ہے؟ نہیں سمجھا آپ نے. صرف ہتھیار ایک موجود ہے ان کے پاس. ہمارے پاس جب میٹنگیں ہوتی تھی کسی نمائندے جیسوں کے پاس ڈائریاں ہوتی تھی, ہمارا یہ ہتھیار. آپ ڈائری کا کنٹیسٹ بنا ہوا ہے, بہت ہی ایزی کنٹیسٹ. جتنے انعامات یہ دیتے ہیں اتنے میرے خیال ہے پنڈی زور میں مجھے 28 سال میں پہنچ گیا اتنے انعامات یہ دے رہے. تو ڈائری آپ دیکھیں کہ جب ڈرائیور کا لائسنس ہوتا ہے, لائسنس کا ٹریفک والے پکڑتے ہیں, ہمارے پاس لائسنس ہے. جب کوئی اسٹور کرتا ہے اس کا لائسنس لگا ہوا تھا میڈیکل کا ہمارا اسٹور. ہمارے پاس تو وہی پھرنا ملتا جو پہلے کوڈ الاٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا لائسنس ہے ڈائری. جب آپ کا ڈائری میں فوٹو لگے گا کسی اجنبی کے پاس پوچھے گا کیا پروف ہے, یہ دیکھو ہمارا لائسنس ہے. یہ ہمارا لائسنس ہے اسٹیٹ لائف کا. دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے, یا ڈائریاں لیتے نہیں یا استعمال نہیں کرتے. میں ڈیلی ڈائری بھی لکھتا ہوں, ہر روز 8 سال ہو گئے میرے ڈائری پر آنے. میں ڈائری بھی لکھتا ہوں شام کو کیا کرتا گزاری میں. یہ جو آپ کا ہتھیار ہے اس کو استعمال کریں. جب میٹنگ میں جائیں اور نمائندے کا, آپ کو میں اس لیے آج خوش ہوا ہوں کہ چہرے کی شان بشاہ ورلڈ ڈریس ہے آپ کا. جب آپ کلائنٹ کے پاس جائیں گے وہاں دیکھیں گے ڈریس کیسا ہے, یہ کیسا بندہ ہے. وہاں دیکھیں چپلی پھٹی ہوئی ہے, جیکٹ پھٹا ہوا ہے. جب اس کے پاس بات کریں گے وہ نہیں مانیں گے, اس کی اپنی حالت خراب. سب سے پہلے پرسنالٹی جو آپ کی ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے. کسی کے پاس بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. پھر جب آپ جائیں تو میں 30 سال تجربہ کی تو میں ایریا میں سیکٹر کا پتہ بنا نہیں ہوتی بیٹھے ہوئے. ٹیچری چھوڑی تو پھر کدھر پتہ کرتا ہے بس. تو جب آپ کسی کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں اس کا نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کا پورا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ اس کی فیملی کتنی ہے, اس کے بچے کتنے ہیں, اس کی انکم کیا ہے. اس کے موضوع پر آپ بات کریں گے. بڑا بندہ چھوٹی پالیسی نہیں چلا سکتا ہے, چھوٹا بندہ بڑی پالیسی نہیں چلا سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں نا. اور میں ایک دفعہ گیا ہوں منڈول میں, حافظ صاحب جانتے ہیں, مجھے کلائنٹ ایک لے گیا تو کہتا ہے یہ جب تک یہ میرے ساتھ چلتے رہے, جب یہ آگے تو بس ویرانہ ہی ہو گیا, سب کچھ ویرانہ ہو گیا. وہاں چھوڑ کر آئے نا وہاں فضا ہی نظر آتی ہے. باہر کدھر گئی, باہر تلاش کر رہی ہے لیکن فضا ہی نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی محبت کا پیار ہے. اس محبت اور پیار میں ڈھونڈنا دیکھ کر بڑا ہے. بڑے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں لیکن ان کے پاس وہ عشق نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے, وہ کارکنوں کا درد نہیں ہے. تو وہاں ہم نے کوئی کنٹیسٹ, جب میں گیا ہوں پی سی بوربن پر, جب ہم کنٹیسٹ بناتے تھے رات کو ایس آر بھی نہیں سوتا تھا, وہ بھی جاگ رہا تھا, ایس او بھی جاگ رہا تھا, ایس این بھی جاگ رہا تھا. میں نے اور ہاشمی صاحب نے پونچھ میں ایک ہی ایریا آفس ہوتا تھا, پورا پونچھ کا باغ کوٹا پتی زیرے بن گئے. ہم نے 22 تاریخ کو میرے ساتھ ایک ایس آر تھا, 22 تاریخ کو پورے ڈسٹرکٹ کو چیلنج کیا اور بڑی لیگ سے ہم دور جیت گئے. جب عزم ہوتا تو ہم کیا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پہ ہو, چلا تم خیز موجود سے وہ کبریا نہیں کرتے. تو میرے دوستوں, ساتھیوں, بزرگوں, آپ سے گزارش ہے
इस दफ़ा हर आदमी का डायरी में कट्टा होना चाहिए, हर आदमी का फोटो लगना चाहिए। जब लाइसेंस इस्तेमाल करें, आइंदा जब जिस मीटिंग में जाए आपके पास ये हथियार, मेरा हथियार 24 घंटे साथ रखते थे, हथियार रखा हुआ हर वक्त मेरे साथ होता है। जब आप किसी जगह गुजरते हो, आपके हाथ में डायरी हो, लोग कहेंगे नुमाइंदा स्टेट लाभ का जा रहा, हम सारे बैठे क्या स्टेट लाभ का नुमाइंदा क्या, ये बड़ी पहचान है। जब जाते होंगे महफिल में, फिर रास्ते में आपके फार्म हो गए, कोई भी क्लाइंट मिल सकता है। बाद लोगों ने गाड़ियों में चलते चलते लाखों की पॉलिश भेज दी है, वो आपके पास हथियार नहीं होगा, शिकार आएगा, घर से नंबर लाएंगे, शिकार करेंगे नहीं, आपके पास हथियार हो, फौरन तौर पर आप फायर कर लेते, अपना काम कर लेते। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके पास हथियार हर वक्त हाजिर होना चाहिए। वो कहते हैं कि लोहा गर्म होता है तो उड़ता है ना, जब आप बात करते हैं तो वो आदमी के अंदर जमुश आ जाती है, जब आप छोड़कर जाएंगे दूसरा आ जाएगा, वो शिकार कई बार ऐसे बातें हुई। एक दफ़ा एक आदमी के पास या वो बता लाइसेंस दे रहा था, तो मेरी आदत है मीटिंग में सबसे पहले बैठे हुए, जब भी मीटिंग हो सबसे पहले करमतुल्लाह बैठा होता था, कभी लेट नहीं गया होगी, मेरा असूल है 30 साल। तो ये जब दूसरा आदमी लाइसेंस दे रहा था, मैंने सवेरा सवेरा उठा, मैंने वहाँ उसको लाइसेंस देकर पॉलिश करके जमा करा गया, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा भाई साहब अभी आया, 12 बजे तो ग्राउंड फोन करके चला गया। ये देर इसमें नहीं होती है, जब आप काम करते हैं ना, उसको एक अपना रोजी का जरिया बना। इस बेरोजगारी के दौर में PhD लोग फिर रहे, MPhil बेशुमार फिर रहे, चपरासी के लिए आप सिफारिश कराएंगे, वज़ीर आज़म लिखेगा फिरता फलूस कबीर, पैसा भी दोगे। ये एक ऐसा अदारा है, मेरिट हम खुद बनाते, चेक हम खुद बनाते हैं, कोई हमारा मुकर्रर है कि कितना चेक, जितना आप चाहो चेक बनाते हैं। फिर आप जो करीम बैठी हुई है, अब कितने लोगों को फ़ायदा बचा रहे, पॉलिसी बेचने वाला नुकसान में और खरीदने वाला फ़ायदे में है। आप तो कमीशन देंगे ना, लाख पॉलिसी बेचते हैं तो फौरी तौर पर 20 लाख का उसको वारिस बना देते हैं, छोटी करोड़ पे है, वो फ़ायदे में है ना। जो कुछ समझ नहीं है, बाज़ हमारे ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा बयान गलत कर देते, दूसरे की जेलिस करते हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए। जब अल्लाह के भरोसे पर आप चलेंगे, अल्लाह ने आपको ऐसा कमांडर दिया बेनज़ीर और लाजवाब, तो फिर इंशाअल्लाह आप नाकाम कभी नहीं होंगे। आपके एरिया में मैनेजर साहब से मैं थोड़े से अल्फाज सुनिए, ठीक है कि काम करना समझते। तो एक शेर है क्या, बेखबर इंसान चांद सितारों क्या क्यों नजर है, जाना जमीन के नीचे तुम्हारा कबर ठिकाना कबर है। बहुत करीब से देखा हो ये माना हमने, जिंदगी फकत एक धोखा और कुछ भी नहीं। तरीके बादशाही के आते नहीं हमको, तरीके बादशाही के आते नहीं हमको, हम तो फकीरी में दुनिया पर राज करते हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं ज़्यादा की वीडियो हमेशा मोटिवेशन देनी है, तो मैं आप लोगों के इनके साथ यहाँ मैं देखूँ लोग कैसे नई ज़िले में रहता हूँ। लेकिन आज मुझे खुशी हुई है, एरिया मैनेजर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अशार पहुँचाते हैं और मुझे पता चलता है कि जून को क्रॉस करेंगे इंशाअल्लाह। मैं फोटो देखूंगा कि आपकी टीम का कोई आदमी ऐसा हो जिसका फोटो लो, और आइंदा हर एक के पास डायरी होनी चाहिए, ये चलता दमका हमारा फैसला होता है। तो बुजुर्ग ने कैसे लाई भी है, हमारी मीटिंग होती थी, किसी आदमी का कभी नहीं देखा कि ऐसा से लेकर सबके पास डायरी होगी, अपना ख्याल लाइसेंस। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपका एरिया आइंदा जोन में पहले नंबर पर हर आदमी की तस्वीर होनी चाहिए डायरी में, और इंशाल्लाह आप करेंगे, मुझे यकीन है। तो मैंने आते हुए देखा कि आपके चेहरे बहुत शाश है, सेहतमंद है, और बुजुर्ग भी बैठे हुए, काम ही आपका बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। जबरदस्त गुफ्तगू से नवाजा। मेरी दोस्तों एक और ख्वाहिश है कि मंडे का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो मैं कल रात को मेरी ज़रूरत साहब से बात हो रही थी, तो मैंने इन्हें कहा कि हम इंशाल्लाह सर 9 लाख रुपया मेरा बेस है, तो मेरी ख्वाहिश है कि 9 लाख रुपया हम मंडे को मुकम्मल करके जोन में वो पहला एरिया हो जो अपना बेस मुकम्मल कर ले। इसमें मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी जगह पे क्या मुझे ये टारगेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप तमाम दोस्त अपने हाथ खड़े करके मुझे
اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے کہ ہمیں 9 لاکھ روپیہ کل کی ڈیٹ میں ہم سبمیشن دے سکتے ہیں سر انشاءاللہ ہم 9 لاکھ روپیہ کل اپنا مکمل کر کے ہم زون میں وہ پہلا ایریا ہوگا جو اپنا بیس کمپلیٹ کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ فرض ہو گیا ہے. ایک اور چیز بڑی اہم چیز ہے, تمام دوستوں کے کمیشن چیک رکے ہوئے ہیں جنہوں نے کورس نہیں لیا. کل سے یعنی کہ سیکٹر آفس میں 12 تاریخ کو ہمارا کورس چل رہا ہے, ایف سی کورس ہے. تو کورس میں تمام دوست سیلز مینیجر حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے تمام دوستوں کو وہاں پر بٹھائیں. کوئی بھی بندہ ایسا نہ رہ جائے جس کا چیک نہ مل سکے, کمیشن چیک اس کے بند ہوئے ہوئے ہیں. یہ ان تک ہم ان کی مزدوری پہنچنا ضروری ہے. جب تک ان کو مزدوری نہیں ملے گی تو یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے, نہیں کام کر سکیں. تمام دوست ایک ایک بندے میں کوشش کر کے انہیں کسی بھی طریقے سے کورس میں بٹھائیں. باقی انشاءاللہ اسد صاحب وہاں پہ موجود ہے, ٹریننگ ملے گی اور ٹریننگ میں آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. جتنے دوست وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. میں تمام دوستوں کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں جنہوں نے لاہور کنٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کیا. انہوں نے بہت کوشش کی. ان دوستوں کو میں مبارکباد اس اسٹیج سے دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بھرپور میرا ساتھ دیا تھا. میں انشاءاللہ ان دوستوں کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے زونل قائد کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے ہمارے لیے وہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی دیتے ہیں زون میں. اسپیشلی میرے لیے, میں تو سوات کنٹیسٹ کے حوالے سے بات بتاؤں گا کیونکہ مجھ سے وہ ایریا بڑا ہارڈ ایریا ہے, چڑھائیاں ہیں وہاں پہ, نیچے اوپر جانا مشکل تھا. تو یقین کریں کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا اس طرح کی صورتحال. انہوں نے اپنی گاڑی, اپنا ڈرائیور یہ مجھے دے دیا کہ آپ جدھر جانا چاہتے ہو یہ گاڑی ڈرائیور آپ کے پاس ہے. یہ بہت بڑا عمل تھا. میں اس لحاظ سے اس اسٹیج کی وساطت سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے لیے اچھا سوچا. اور انشاءاللہ میں اس ایریے کے لیے, اس زون کے لیے, اس سیکٹر کے لیے کوشش کروں گا کہ میں میری پوزیشن ٹاپ پوزیشن پہ ہوں. باقی سر میں آپ کے اس اور اپنی ٹیم کے درمیان مزید عائل نہیں رہنا چاہتا. میری خواہش ہے کہ تمام دوست کھڑے ہو کر اپنے زونل قائد کا استقبال کریں. ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرپور زون کے ریڈ کلاس ایریا میں مسیم مراد صاحب, برادر اکبر, سردار کرامت اللہ خان ریاضی صاحب, سیلز مینیجر صاحبان, سیلز نمائندگان, آج کی اس تقریب میں آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. آپ دوستوں کو ماہ ستمبر کی شاندار کارکردگی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوستوں, آپ کی محنت کے نتیجے میں الحمدللہ زون کی کارکردگی بھی بہتر ہے. میرے متعلق کچھ زیادہ ہی خیالات کا دوستوں نے اظہار کیا. پھر سردار صاحب بھی یہاں پہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, اور ان کی گزشتہ 30 سالوں سے یہ میرے اس قافلے کارواں کا حصہ ہے. بعد سے کل انہوں نے کہا میں یہاں پہ موجود ہوں, تو میں نے کہا کل بھی میں ان کو میٹنگ میں لے گیا, آج بھی میں ان کو لے آیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا گھر چھوڑ کے میرے ساتھ آج سفر پر ہیں. عزیز دوستو, میں یاد پڑتا ہے مجھے کچھ سینئر لوگ میرپور میں موجود تھے جب میں نے اس میرپور زون کا چارج سنبھالا. اس کے بعد چارج سنبھالنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ایک خط لکھا, وہ بھی بہت سارے لوگوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں میرپور زون کو جب تک کارپوریشن کے صفحے اول کے زونوں میں شامل نہیں کروا دیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس بات کو سال ہو گئے 3. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پہلا سال جو ہے اس میں کارپوریشن کے ٹاپ 5 زونوں میں ہمارا میرپور زون تھا. اس کے بعد حالات خراب ہوئے,
ان خراب حالات میں بھی ہمارا ظہور اسی جگہ تھا. اس سال کرونا کے حالات آ گئے. ان کرونا کے حالات کے باوجود بھی ہمارا ظہور لگ بھگ باقی ظہور سے بہتر رہا، کیونکہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اور میں جب ارادہ کرتا ہوں تو میرا ارادہ مضبوط ہے. میں الحمدللہ ان سارے حالات میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، ہڑتال کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا، کرونا کے حالات میں دیکھا ہوگا کہ میرا عزم کہیں بھی ڈگمگایا نہیں، میرے عزائم کبھی بھی کم نہیں ہوئے. میں وہاں پہ کھڑا رہا اور میں نے میرپور کی بات کی. میرے عزیز دوستو، آج کی اس شبانہ روز جدوجہد میں آج میرپور زون کا ڈنکا بج رہا ہے پوری کارپوریشن میں. پوری کارپوریشن میں صف اول کے زونوں میں میرپور کا نام ہے. گزشتہ دنوں ایگزیکٹو کانفرنس ہوئی، چیئرمین صاحب وہاں پر موجود تھے، میرے سیکٹری ہیڈ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. سیکٹری ہیڈ دونوں کانفرنس تھی تو وہاں پہ چیئرمین نے بطور خاص ذکر کیا، کیونکہ 4 ہار وہاں پہ پڑے ہیں دوستوں. کیونکہ یہ چیئرمین صاحب جو ہیں یہ بالکل سلیکٹڈ قسم کے، یہ نہیں کہ جو جتنی دنیا ہے اس کو ہار ڈال دیں. پہلے وہ ہار کے ہی خلاف ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 بندے کو آپ ہار ڈالیں. تو وہاں پہ میرے دوستوں جب ہم گئے تو سلیکشن یہ ہوئی کہ جی ٹاپ کے 3 سیکٹر ہیڈ کو ہار ڈالے جائیں اور ٹاپ کے 1 زونل ہیڈ کو ہار ڈالا جائے. تو میرے دوستوں 4 ہار ڈالے گئے ہیں. 4 میں نمبر 1 سیکٹر ہیڈ نارتھ ریجن کا، اس کا تعلق میرپور سے تھا. نمبر 2 سیکٹر ہیڈ جو ہے نارتھ ریجن کا، اس کا تعلق میرپور سے ہے. اور جو نمبر 1 زونل ہیڈ تھا اس کا تعلق آپ کے میرپور سے تھا. آپ کو چونکہ سیکٹر ہیڈ جو گئے ہوئے تھے، ابھی آپ کے سیکٹر ہیڈ بیمار ہیں آصف صاحب، وہ آج نہیں آ سکے، وہ آپ کو اس کی روایات سناتے کہ اس گفتگو کے دوران چیئرمین صاحب نے میرپور کا ون ٹائم ایک اور آفر دینے کا مطالبہ کچھ دوستوں نے کیا کہ جی یہ آپ کریں ون ٹائم آفر، ایک بار پھر سیل مینیجر کو دیں کہ ہم ان کو ایریا مینیجر بنائیں. تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ یار اس کو رہنے دیں، اس لیے کہ یہ آفر دی تو یہ میرپور والے سارے پروموٹ ہو جائیں گے، سارے میرپور والے آگے چلے جائیں گے، آگے چل جائیں گے. یہ اتنا شاندار کام ہے. پھر الحمدللہ اب جو نئے ہمارے ڈویژنل ہیڈ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی میرے پرانے ذاتی مراثر ہیں. بڑے سینئر زونل ہیڈ ہیں اپنی جگہ، لیکن اس شخص کے ساتھ بھی میرے ذاتی مراثر ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کوئی 20 مرتبہ میرا نام لیا. تو میرے عزیز دوستوں، یہ میرپور زون کو اس کارپوریشن کے افق پر لا کر میں آج مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ میں تو کھلاڑی ہوں نمبر 1. ابھی نمبر 1 ہم نمبر 1 کسی مہینے میں ہم ہوتے رہے. پچھلے مہینے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم نمبر 1 ہوں گے، تو اس مہینے میں ہم ادھر ہی کارپوریشن میں 2 نمبر پہ کھڑے. تو 2 نمبر مجھے ویسے ہی نہیں، شکر ہے آپ 3 نمبر آ گئے. 2 نمبر کی بات میں نہیں کرتا. اور میں یہ عزم میں نے وسیم میں دیکھا، میں کئی بار یہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے چارج لیا اور میں نے 30-33 ایریا میں جب میں کھڑا کیا اس کو، اس وقت 26-27 تھے ایریا میں، 6-7 تو میرے دور میں 8 بنے، 25-26 ایریا میں. تو میں نے وسیم جلال کا ہاتھ کھڑا کر کے میں نے کہا جی یہ میرا سلیکٹڈ پلیئر ہے. اب یقین کریں پہلی ملاقات تھی میری، پہلی ہماری میٹنگ تھی، تو میں نے کہا جی یہ میرا پلیئر ہے. الحمدللہ اس نے ثابت کیا. اس کا جذبہ ایسے لیڈر بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں میرے دوست. لیڈر کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے اپنی ٹیم کو سنبھالنا. اور یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے دوستوں کے کوٹے مکمل کروانے میں یہ شخص کامیاب رہا. میرے دوستوں، ہم بے شمار جگہوں پہ ہم کفران نعمت کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمیں غور نہیں آتا، غور نہیں کرتے. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف اور صرف ہماری زندگی میں پیسہ ہو تو اس سے بڑا امیر ہوتا ہے. بے شمار ایسے بدقسمت لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں جن کے پاس پیسہ بہت کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پیسہ بہت ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور بے شمار ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ تھوڑا بہت ہے اور بہت کچھ ہے.
اگر ہم غور کریں قرآن کی اس آیت پر، وہاں کہا گیا کہ فَابِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ، اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، ہم کس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کفران نعمت کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، گزشتہ دنوں ہمارے ایک سیل نمائندے کی میرپور میں ڈیتھ ہو گئی، بیمار ہو کے وہ فوت ہو گیا۔ سیل نمائندہ بھی اسی طرح گزارے کا تھا، سال میں کوٹا مشکل سے مکمل کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، جس نے 7 لاکھ پریمیم مکمل کیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ایک محکمے میں ملازم تھا، ابھی اس کا پروسیس جو ہے پینشن کا کیس چل رہا ہے، اے جی آفس میں پھر رہے ہیں اس کے ورثہ۔ میں 7.5 لاکھ روپے کا کلیم چیک اس کی بیوہ کو دے گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا ہم یہی کفر نعمت تو نہیں کر رہے؟ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا۔ اللہ نے ہمیں 2 بازو دیے، اس کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں۔ اس نے کبھی نہیں ذکر کیا کہ میری ایک ٹانگ نہیں ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ مثال کے طور پر بندہ موجود ہے۔ اگر یہ وسیم کر سکتا ہے، پھر بازو اور ٹانگوں والے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اچیومنٹ کر سکتے ہیں، یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ لوگوں کو دینے والا ہے۔ یہ بھیک مانگنے والوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بانٹتا ہے، یہ زکات دیتا ہے، یہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یہ آنر ہوتی ہے میرے دوستوں۔ آپ چونکہ نمبر 1 ٹیم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نمبر 1 ٹیم ہے۔ کرم صاحب، جب میں نے میرپور زون میں چارج سنبھالا اور آغاز میں نے اسی ایریے سے کیا تھا، الحمدللہ صبح الحمدللہ ان دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ ابھی شروعات ہے۔ میں نے کہا دوستوں سے کہ میں نے میرپور آ کے ایک آدھ نسخہ استعمال کیا۔ کرم صاحب میرے نسخے بڑے جانتے، اور میں جہاں رہا اللہ کے فضل و کرم سے ہر کیڈر میں نمبر 1 کا کھلاڑی رہا۔ پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، 5 کے اندر ایس او رہے، ایس ایم رہے، ایریا میجر رہے، سیکٹریٹ رہے۔ نارمل کام نہیں زندگی میں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کرم صاحب آج صبح بات کر رہے تھے، کل میں میٹنگ میں بڑا مایوس ہوا۔ میں نے کہا یہ دوست میں نے دیکھے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، اچھا کام کریں گے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سیلز میجر تھے تو ہم ایس او تھے، ایس آر تھے، تو اس سے تو بڑی بڑی میٹنگ۔ آپ یقین کریں جتنے آپ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ بندے میری ہر ایس ایم کی میٹنگ میں ہوا کرتے تھے۔ کیوں کرم صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 50-40 تاثیر یوسف مخدوم جیسا زونل سربراہ پنڈی گیا تو میں سیلز میجر کی حیثیت سے اپنی میٹنگ میں ان کو بلاتا تھا۔ 4 ایریا میجر تھے راولا کوٹ میں، تو آپ یقین کریں ادھر ان کو سانس نہیں وہ لینے دیتا تھا زون میں۔ وہ کہتا تھا ادھر شرم کرو، پانی میں ڈوب کے مرو، ہمارے ساتھ آؤ، جا کر دیکھو۔ ایک سیلز میجر کی میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں، 50 60 70 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس 20 بندے نہیں۔ جب ہم ایریا میجر بنے تو بھائی میرے یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ حال نہیں ہے۔ وہ جلیل ہاشمی اس سے بڑا حال چھوڑ کے آیا جیرا میں۔ بسیط ایریا میجر 100 بندوں کی گنجائش میں نے اندر بنائی ہوئی تھی، اور جب میٹنگ ہوتی تھی ایریا کی 100-125 بندہ ہوتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کبھی کسی کی منتیں نہیں کی، خوشی سے لوگ آتے تھے۔ جب کلوزنگ ہوتی تھی پوچھ لیں کرامت صاحب سے، جب کلوزنگ ہوتی تھی تو خوشی سے ہمارا ورکر آتا تھا کلوزنگ والے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ بہت کامیاب ہیں، آپ کامیاب لیڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، اور میری دل کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ میرے ہاتھوں نسیم جلال کل کا سیکٹر ہیڈ ہے انشاءاللہ۔ اللہ بنائے گا، میں انشاءاللہ جو کہتا ہوں اس کا پورا ٹھکانہ دے گا، اللہ کرم کرے گا۔ آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ نے اپنی پوزیشن کو نمبر 1 کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویسے میں نمبر 1 کا بڑا خلاف ہوں، نمبر 1 لانے تک میں بڑی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے میں پیچھے پڑ جاتا ہوں کہ نمبر 1 پوزیشن آپ سے چھینی گئی ہے۔ میں حقیقت آپ کو بتا، اب جن کو میں نے پیچھے کیا تھا وہ 8 مہینے تلیاں مرتے رہے، 8-10 مہینے، وہ ٹاپر بڑے ان کے لیڈر بھی ہیں وہ، لیکن ان کے پیچھے میں نے اتنی ٹیم لگائی، کبھی شبیر جلوہ نمبر 1، کبھی الطاف جلوہ نمبر 1، کبھی وسیم جلال نمبر، یہ 3 نمبر 1 پوزیشن انہوں نے چھینی تھی اس سے۔
8 महीने की कोशिश के बाद वो ये पोजीशन दोबारा छीनने में कामयाब हो गए और कल ये नहीं थे। मैंने उनको कहा जी आपने दफा करना है भाई, अब आपने अपनी इज्जत बचानी है, अब आपके पीछे टीमें लगी हुई। मैं देखिए, मैं पिछले महीने में मैं आया, मैंने उसको बड़ा उस बच्चे को समझाया, मैंने कहा यार अपनी पोजीशन है, मैंने कहा आपने ख्याल करना है। रीजनल चीफ को मैं ले गया इमरान तफैल अवान की मीटिंग में, और मीटिंग क्या थी यकीन करें कि आपसे दुगने बंदे थे एक सेल्स मैनेजर की मीटिंग में। वो प्रोफेशनल वर्कर है, करामत साहब से भी मिला है, स्पेशली मुझे मिला है कि सर कोई थपकी लगाए। मैंने कहा यार थपकी मीटिंग में आऊँगा, मैं देखूंगा आप थपकी के काबिल हुए तो रुकाऊंगा। तो मैंने उसको मीटिंग पढ़ी थी, तो मैंने कहा फारूकी साहब भी थे, मैंने कहा यार बात यह है कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, टीम उसकी बड़ी अच्छी है। मैंने कहा आपके लिए चैलेंज ये है कि आप अपनी पोजीशन का दिफा कर रहे हैं। देखें, पोजीशन हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, पोजीशन हासिल कर लेता है बंदा, उसका दिफा करना मुश्किल होता है। मैंने उसको पैगाम दे के आया उसकी मीटिंग में कि भाई इसका दिफा करना है, आपके पीछे टीमें लगी हुई। वो यकीन करें इनकी मौजूदगी में उसने कहा कि जिसने मुझसे पोजीशन छीनी है, जुलाई तक उसका और मेरा 10 लाख का फर्क था। कितना? जिस सेल्स मैनेजर ने उसे पोजीशन छीनी है वो 8वें 9वें नंबर पे था वो सेल्स मैनेजर, और उसने एक जंप पिछले महीने में लिया और दूसरा इस महीने में लिया, तो 10 लाख की लीड 2 महीनों में इससे ले ली इमरान तफैल अवान से। ये इमरान तफैल अवान को 10 लाख उसने पीछे किया और वो अगली बात 10 लाख आ गया। ये स्टेटमेंट पड़ी हुई है। मेरे दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि ये पहली पोजीशन इधर होनी चाहिए। हाफिज यासिर के मतलब सोचता हूँ, उलमा यासिर साहब को देखता हूँ, आफ्ताब अहमद अली कमर साहब को देखता हूँ, फिर शहजाद को देखता हूँ, फिर अफजान से कमजोर है उसको देखता हूँ, फिर एक से अलावा हनीफ साहब, भाई यक न शुद्ध दो शुद्ध माशाल्लाह हमारी बहन ने वहाँ गुफ्तगू भी की और मैंने उनसे जो कमिटमेंट की थी लामा साहब मैंने पूरी की ना। मैं जो कमिटमेंट करता हूँ वो पूरी करता हूँ अल्लाह के फजल। तो मेरे अजीज साथियों, अगर आप आज यहाँ पे गुरदार भी है और आज खालिद ने भी बात की, यार देखें दो बातें याद रखें। मैं सेहत अफसर बनने की एक जदोजहद मेरे अंदर ख्वाहिश थी, उसके बाद किसी तरक्की की ख्वाहिश मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर ख्वाहिश क्या थी? सिर्फ एहसास से ऐसो बनने की कि मैं अफसर बनूं। जब मैं अफसर बन गया, कोर्स साथ साथ किए, ये नहीं कि मिलते करें जोनल हेड सेक्टर हेड की कि हमारा कमीशन खोल दें। मैंने 3 महीने के अंदर कोर्स पिंडी जाके किया 5 दिन का, ठीक है जनाब। जब सेल्स अफसर बने तो पता चला कि यार ये पैसों की कान है। क्या है कि ये पैसों की कान में दाखिल हो गया, बस वो कान खोदना शुरू कर दिए और पैसे बनाना शुरू कर दिए। फिर अदारे ने एसओ से ऐसे बना दिया, एसएम से एरिया मैनेजर बना दिया, एरिया मैनेजर सेक्टर हेड से सब जोनल हेड, और वहां से उठाकर जोनल हेड लगा दिया। तो मेरे अजीज साथियों, अगर ये अज़म आपके अंदर पैदा हो जाए, खुदा की कसम इस अदारे से बेहतर पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं। ये ईमानदार के लिए भी और बीमादार के लिए भी इतना मौजू अदारा है कि ना बीमादार को इतने पैसे कहीं मिलते हैं, ना बीमाकार को इतने पैसे कहीं और मिलते हैं जितने इस पेशे प्रोफेशन के अंदर मिलते हैं। इज्जत, रिस्पेक्ट, पैसे, जहाँ पर दोनों चीज़ें मैसर हों वहाँ पे दिल से काम करना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, आप कागान नाराम टूर करके मेरे साथ आए। हमारी कुछ बहनें वहाँ पर मौजूद थी। मैंने रास्ते में फोन किया वसीम को, ये गवाह है इस बात का। मैंने कहा हमारी इस बहन से पूछें कि 2 खवातीन और आ गई हैं। देखें, ये बात करना अलग बात है, किसी की जवान बच्चियां ले जाए तो जिम्मेदारी सरबराह किया है। आम चलने फिरने वाले अच्छे बुरे लोग सारे साथ होते हैं, हर बंदा एक तरह का नहीं होता। तो मैं इसलिए बड़ा अवॉइड करता रहता था। तो मैंने अपनी इस बहन से वादा किया कि मैंने कहा अगर आपने क्वालिफाई किया तो खवातीन साथ होंगी तो जिम्मेदार आप हैं, मैं लेके चलूँगा। जो तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट आपकी है वो मैं दूंगा, लेकिन उनकी महफ़ूज़ आप होंगी। हम लेकर चले गए दोस्तों। मैंने इनको पूछा, इन्होंने कहा सर ये 5 खवातीन एक रूम में रह जाएंगी, 4 बेड का रूम
میں نے ان کے لیے مختص کروا دیا, ایک میٹرس بھی لگوا دیا. جب وہاں پر گئیں تو پھر کچھ ٹیم, دونوں صاحبان یہاں پر بیٹھے ہوئے, ابھی پابندی آ گئی, ابھی پابندی ہم نے لگا دی کہ کچھ ہماری یہ بہنیں بچے ساتھ لے کے چلی گئی. اب وہ بچے پتہ نہیں راستے میں گاڑی میں سوئے رہے یا کیا ہوا, ان بچوں کو دیکھ کر وہ بے گھر کی لڑکیاں گھبرا گئی. انہوں نے کہا جی ہم نے اتنا سفر کیا, رات کو سونا ہے, تو یہ تو بچے رات کو سونے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے, ان کو پیغام پہنچایا آپ نے کسی ساتھی کو کہ جی ہم تو اس کمرے میں نہیں رہ سکتی. تو اب چونکہ بکنگ ہو چکی تھی پوری, اسی ہوٹل کے اندر میرا کمرہ بھی تھا, تو میں نے بڑا سوچا, مجھے پتا چلا کہ جی یہ پرابلم ہے. میں نے ان کو بلایا کہ یار کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ اس طرح کا مسئلہ. میں خود کمرے میں چلا گیا. تو میں نے کہا, میں نے زینہ باجی سے بات کی, میں نے کہا میری آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی, انہوں نے مجھے بتایا, تب میں نے آپ کو ایک کمرے میں تاکہ آپ جو ہے نا باوقار طریقے سے, باعزت طریقے سے آپ ایک کمرے میں رہیں تو آپ کو پرابلم. ان کو جوڑے بھی ہمارے پاس جو تھے, ہم نے ان کو علیحدہ کمرے الاٹ کر کے دے دیے کہ جو اہلیہ کو ساتھ لایا وہ علیحدہ روم ان کو ہم نے دے دیا. تو میں نے کہا یہ 5 ایک جگہ رہ جائیں. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں وسیم جناب سے. اس کے سامنے میرا کمرہ تھا, میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں. میں نے اپنا کمرہ ڈرائیور کو میں نے کہا گاڑی میں کھڑا کہ میرا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھ دے. میں نے اپنا کمرہ اس کو پیش کر دیا کہ نہیں لینا, آپ یہاں پہ جائیں. وہ بیچاری وہاں جا کر پریشان ہو گئی, شرمندہ ہو گئی. انہوں نے کہا سر یہ تو آپ کو نہیں کہا. نہیں خدا کے لیے آپ کو. میں نے کہا یہ کمرہ آپ کے لیے, یہ میری ضرورت ہے. چونکہ کسی دوسرے ہوٹل پر کسی کی جوان بچیاں میں نہیں بھیج سکتا تھا. میں نے ان کو اپنا کمرہ دیا, اپنا سامان اٹھوایا اور گاڑی میں رکھوا دیا کہ یار میں کسی کمرے میں کوئی اور میں انتظام کر لوں گا. ہمارے ایک اور سینئر ساتھی تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ بات لمبی ہو جائے. تو انہوں نے کہا ہوٹل والے سے کہ یہ کمرہ کچھ, کیونکہ بندہ جب وہ اپنی اصلیت بھول جائے گا, اصلیت ہی بندے کو بھول. انہوں نے کہا جی یہ کمرہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے جا کر باہر کمرہ لیا, تو کمرہ ایک دوسرے ہوٹل میں جہاں ہماری باقی ٹیم رہ رہی تھی, تو وہاں کمرہ لے لیا. تھوڑا سا کاسٹ اس کی زیادہ تھی, تو بمشکل کمرہ وہاں پہ ملا ہمیں. 2 بیڈ کا 2-3 بیڈ کا کمرہ مل گیا. تو میں نے کہا جی آپ پہلی بات یہ آپ آ جائیں میرے ساتھ. انہوں نے کہا جی میں فلاں کی وجہ سے نہیں رہ سکتا. میں نے کہا جی فلاں میرے ساتھ آ جائے. کہتے جی وہ فلاں کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ ادھر چلے جائیں, جو کمرہ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس میں رہوں. تو میں اس کمرے میں دوستوں یہ VIP کلچر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ختم نہیں ہوا. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. سیاست میں ہے, ملازموں میں ہے, تاجروں میں ہے. آپ اکٹھے کر رہے ہیں بازار کے تاجر, بڑے بڑے تاجر اکٹھے کر رہے ہیں. جس کی چھوٹی سی دکان ہے, کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, اس بیچارے کو آخر والی کرسی دے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ملازموں میں دیکھیں, چپراسی کو تو کرسی کو دیتا نہیں, کلرک آخری کرسی پہ ہوگا, افسر آگے ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کلچر اسٹیٹ لائف میں بھی ہے. میں نے پوری زندگی جو حالات کا سامنا کیا ہے, میں ان کمیوں کو ختم کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہوں جو میں نے دیکھے. میں پنڈی زون کی کمیٹیوں میں ہوتا تھا, ہم لاہور جاتے تھے, کہیں باہر جاتے تھے, پھر SR کے لیے نارمل سے کمرے بتایا جاتا تھا کہ SR کے لیے نارمل, سیل مینیجر کے لیے تھوڑے سے بہتر, ایریا مینیجر تو پھر گزٹڈ افسر ہے جی اس کے لیے اور اچھا, سیکٹری ہیڈ تو پھر ایگزیکٹو میں آتا ہے اس کے لیے اور بہتر, تو زونل ہیڈ تو بہتاج بادشاہ ہوتا ہے. زونل ہیڈ کی آپ کو پتا ہے ہر جگہ انٹائٹلمنٹ سویٹ ہو. پاکستان میں جہاں PC میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہے, یہ سرکاری انٹائٹلمنٹ ہے. یہ کسی SR SO SL کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سرکاری انٹائٹلمنٹ ہے زونل ہیڈ کی, کہ زونل ہیڈ کے لیے سویٹ روم ہوتا ہے. میرے دوستوں وہ تفریق میں نے ختم کی. میں 7 لوگ میرے لے کے گیا, جس میں SR تھا اسی میں زونل ہیڈ تھا. میں کام کر رہا ہوں, لے کے گیا, جس کمرے میں لیٹا ہوا تھا اس سے آپ لوگوں کو بہتر کمرے میں رہتے ہیں. وسیم بیچارہ یہ پوڑیاں نہیں چڑھ سکتا, یہ گیٹ سے اندر داخل ہوا, پہلا کمرہ اس کا تھا یا نہیں تھا. دوستوں ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور اس کو کمی ہے, میں دل سے باتیں کرتا ہوں. اور کوئی بات
میری محسوس نہ کریں. وسیعت سربراہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی تربیت کروں, میں آپ کو کوئی بہتری کی بات بتاؤں. آپ کبھی میری بات کو برا مت مانیے, میں آپ کا سربراہ ہوں, میری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو بہتری کی بات. ہمارے گھروں میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں, ہم ان کو نہیں پوچھتے, ہم نیاز اٹھا کے, ہم بکرا لے کے زیارتوں پہ جا کر روتے, لیکن ہمارے ماں باپ گھر میں دھکے کھا رہے ہو. شاید آپ نہ ایسا کرتے ہو, لیکن جنرلی جو ہمارا ماحول ہے, معاشرہ ہے, آج کا نوجوان ماں باپ کی قدر نہیں کرتا. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح؟ خدا کی قسم آپ کو کہہ رہا ہوں, جن کے نہیں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوارے رخت میں جگہ دے. میرے بھی یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اور جن کے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے. ان کو آپ اچھی نظر سے صرف ایک بار دیکھ لینے کا اتنا اجر ہے نا, خوشی سے صبح دیکھ کے نکل آئے, اللہ اس کے اوپر بھی اللہ نے اجر رکھا. تو پھر دعا لے کر نکلے, ان کی دعا لے کر نکلے, پھر آپ ناکام ہو جائیں, میں اپنے خون سے لکھ کے دے دوں. ان سے بڑا پیر کوئی نہیں. خدمت کے زمرے میں ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر, جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا بندہ, تو بوڑھے بندے کا اور بچے کا ایک حساب, اس سے ہونے والی یا نہ ہونے والی بات ہوتی رہتی ہے, ان کا خیال رکھا کریں. آپ زندگی میں ناکام نہیں, ہر جگہ آپ کو کامیابیاں ملے گی. کوشش یہ کریں, میں خود بڑی کمی خامی ہے اس نماز کے معاملے میں. 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے, 750 مرتبہ قرآن میں حکم آیا نماز کا. کوشش یہ کیا کریں کہ سارے ساتھی نماز پڑھیں. میں نماز کے دوران, نماز کے بعد میں اپنی اولاد کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں, اپنی تمام ٹیم کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں. آپ کے رزق میں اضافے کے لیے, آپ کے گھروں میں خوشحالی کے لیے, آپ کی اولاد میں خیر و برکت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے میں دعا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے فرائض منصبی کا حصہ ہے, اس لیے کہ میں آپ کو آن کرتا ہوں, میں یک طرفہ محبت کرتا ہوں آپ سے. میری انکم کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں کہ آپ ٹرین کرتے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے امیر بندہ کوئی نہیں, کسی انکم ٹیکس والے کو نہیں پتا, کسی بات ہمیں وقت کو نہیں پتا. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا امیر آدمی کوئی نہیں. مجھے اللہ نے بازو دیے, مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے, مجھے اللہ نے 2 آنکھیں, روشن آنکھیں دی ہیں, ایک بدن عطا کیا, اولاد عطا کی, دنیا جہان کی ساری نعمتیں عطا کی, اور اس کے بعد آپ جیسے اشاش بشاش چہرے عطا کیے, سینکڑوں کی, ہزاروں کی تعداد میں, جن کو میں اون کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے بچے ہیں, آپ میرے بدن کا حصہ ہیں. آپ کی حفاظت کرنا, آپ کی سربراہی کرنا, آپ کے دکھ درد دور کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے. یہ میری یک طرفہ محبت ہے, آپ مجھ سے کریں یا نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں آپ کے معاملے میں, میں انصاف کی کوشش کرتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں, اگر میری موجودگی میں آپ ترقی نہ کریں, ایس آر سے ایس ایم نہ بنے, ایس ایم سے ایریا میجر نہ بنے, ایریا میجر سے سیکٹر ہیڈ نہ بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں. یہ کانٹیسٹ میں یہ آپ کے لیے, مجھے کل ایک ایریا کی میٹنگ میں پرسوں میں گیا تو وہاں پہ ایک تگڑا ایسا تھا شہزاد کی طرح, اسے کہا سر آپ نے تو مذاق ہی کیا ہے, میں تو 10 سال سے کام کر رہا ہوں, اور 60,000 روپے تو کبھی نہیں کسی زونل ہیڈ نے ڈائری میں فوٹو لگائی. 75,000 کم سے کم ہوتا تھا. یہی بات ہے نصیب, ٹھیک ہے. آج پوچھ رہے ہیں رحمت صاحب آپ کے درمیان بیٹھے, لاکھ روپے انعامات جب تک میں سیکٹر ہیڈ ایریا میجر تھا میں نے ہجیرہ راملہ کوٹ اور بعد کے لوگوں کو دلوائے. آپ قسم دے لیں, میرے آنے کے بعد 1,000 روپے کا انعام بھی کسی زونل ہیڈ سے کسی فیلڈ والے کو ملا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میں اپنی نیتی سے آپ کی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اور آپ میرے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں. یہ سروس ختم ہو جائے گی, خدا رہا یہ سروس آپ چھوڑ دیں. اور میں باصور آدمی ہوں زندگی میں. ایک وقت میں پابندی تھی, ہم نے پابندی لگا کے رکھی کہ پارٹ ٹائمر کو ہم سیلز میجر نہیں بناتے تھے, بلکہ سیلز افسر بھی نہیں بناتے. یہ کرامت صاحب
اس سے بڑا دیکھیں یہ 3 سال کے بعد اتفاق کی بات ہے. میری یہ انہوں نے بہت تعریفیں کی ہیں, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن ان کو پہلی ایجنسی دی تھی, ان کو ایسے اس وقت بنایا جس وقت ادارہ چھوڑ کے ریٹائر ہو کے آ گئے. ان کے ایک چچا ہیں سردار نسیم صاحب, ان کو ایسے اس وقت بنایا جب وہ میڈیکل کے شعبے کے ساتھ ان کا تعلق تھا, ڈسپینسر تھے وہ, ان کو گریڈ 16 کی نوکری چھڑوائی تو ایسے بنایا, ایسے نہیں بنا دیا, نوکری چھوڑی ایسے بنایا. میرے عزیز ساتھیوں, میں یہ سمجھتا ہوں قاعدے قانون پر, اصول کے اوپر اگر ہم عمل کریں, ڈسپلن کے ہم پابند ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا کام کئی گنا بڑھ سکتا ہے. آج اتوار ہے نا, ہماری ایک رحمت صاحب بیٹھے پوچھ رہے ہیں, اتوار میں سب سے کامیاب میٹنگ ہماری ہوتی ہے. تو آپ نے, وسیم صاحب نے مجھے بتایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا, ہفتے کا دن تھا, چھٹی والا دن تھا, انہوں نے کہا سر 3 سال ہو گئے, ہم نے سیکٹر ہیڈ چھٹی والے دن نہیں دیکھا, تو زونل ہیڈ لوگ مان ہی نہیں رہے کہ زونل ہیڈ آ سکتا ہے. تو میں 3 سال سے آپ کے درمیان ہوں, میری کوئی چھٹی اپنی اولاد کے لیے نہیں, یہی ہے میری اولاد, میں آپ کے درمیان ہوتا ہوں. تو میرے عزیز ساتھیوں, میں اس مہینے میں خواہش مند ہوں کہ آپ میرپور زون میں پہلی پوزیشن دوبارہ آج سطح پر, یہ نہیں خالی ایریا میجر, ایس آر بھی نمبر 1, ایس ایم بھی نمبر 1 اور ایریا میجر بھی نمبر 1 ہونا چاہیے. تو گلزار صاحب میں امید رکھوں, ابھی آپ نے دیکھیں جو وعدہ کیا اس میں کھڑے ہو. اور پتہ کمزوری کیا ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں زور ایڈا ہے یار, وعدہ ہی کرنا, ادھر سے چلے جائیں گے. میں نے کبھی سارا پیریڈ 3 سال کا دیکھیں, کسی دوست بھائی کی عزت نفس کو میں نے مجروح کیا کسی میٹنگ میں, کسی کی انسلٹ کی, یار کام کر رہے ہیں, آپ کریں گے تو اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, میری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا, کیا سمجھے. لیکن آپ اتنے خوبصورت, اتنے نوجوان, سارے بندے گاؤں کے ورکر ہیں, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. حالات یہاں پر میسر ہیں, وقت نہیں تھا, ورنہ کرہن صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو 3-4 گھنٹے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پوری مشکلات آپ ان کو بتائیں یہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یار ان حالات میں آپ نے بیمہ بیچا ہے. وسیم صاحب ذکر کر رہے تھے, کرامت صاحب اس پٹی پر نہیں چڑھے, ان کا گھر گولیوں کی, ان کا جو جہاں پہ گھر ہے بالکل دشمن کا مورچہ ان کے گھر کے سامنے, وہاں سے گولی چلتی ہے, ان کے گھر پہ آ کے لگتی ہے. یہ وہاں کے رہنے والے, یہ ہمارا ہیرا, گندوروا, نکڑ, یہ دار بازار, یہ علاقے دشمن کے بالکل آمنے سامنے. ان کے گھر جائیں تو سامنے دشمن کے مورچے ہیں, اور مسلسل وہاں فائرنگ ہوتی ہے. کبھی ہم نے فائرنگ میں ہمارا کام نہیں ہوا. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کوئی نہ کوئی ساتھی یہ عزم کرے گا کہ ہم نمبر 1 پوزیشن حاصل کریں گے. یار 10 لاکھ کو اتنا بڑا بیمہ نہیں ہوتا یاسر کہ یہ 10 لاکھ آگے ہے, بس جس کو پیچھے لگایا اس نے 10 لاکھ کراس کر کے وہ آگے چلا گیا. تو اب کیونکہ پہلی پوزیشن والا مشکل میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے اس کی سپیڈ ہم بہت تیز کرتے ہیں, اور اسی کے لیے میں آپ کے درمیان موجود ہوں. تاثر کی میٹنگ ہم بڑی لیٹ کریں. ابھی وہ کہہ رہا تھا شروع میں, میں نے کہا آپ بہت آگے, آپ اپنی پوزیشن بچائیں, میں آپ کے پیچھے والی ٹیم کو تیز کر لوں, کیونکہ ان کی سپیڈ رکھیں گے ہم 150 تو وہ 100 پہ چلیں گے. کیوں جی ریاست صاحب, ان کی سپیڈ 150 ہو تو 100 والا تو پھر اس کو تو یہ کراس کریں گے نا. تو سپیڈ آپ کی جو ہے نا کیا سر 150 کلومیٹر والی. تو کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ جب یہاں پہ نام لکھے جائیں تو آپ کے نام لکھے جائیں گے جی انشاءاللہ. تو نمبر 1 ایس آر کون ہوگا جی, نام فوراً اس کا لکھے مجھے بتائیں تو میں یہاں بات ختم کروں گا, کیونکہ میں کھانے اور آپ کے درمیان آئے ہوں. بس میں اس کے بعد کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہے, ساتھ نام لکھے جی, نام اور 2 بندے تو آگے جیسے آپ بیٹھ کے کرم صاحب تھی اگے ہو جاؤ, نام اور کوڈ نمبر لکھ لیں. اچھا جی ان کے ایسے کون ہیں, اچھا کھڑے ہو. اچھا ڈائری میں تو پچھلے مہینے میں جو نمبر 1 آیا ہمارا, یہ لسٹ پڑی ہوئی ہے. جو نمبر 1 آیا رات کو 70,000 کا پرائز اس کو میں دے گیا ہے, مجھے نمبر 1 پوزیشن آ. تکلیف مجھے بڑی ہوئی لیکن وہ دینا پڑا, چونکہ طے تھا نا تو دینا تھا. مقابلے والا بندہ ہمارا اور تھا, لے اور گیا.
बंदा और हमने रखा हुआ था और ले गया, फिर मुझे इस तरह वो पढ़ते हैं ना पता ही नहीं चलता। तो जनाब ये 2 बंदे लिखे गए हैं, ये इसके बाद कोई बंदा लिखा नहीं जाएगा। और मेरा इनाम उसी के लिए होता है जो दिल रखता है कि जी मैं अपना नाम लगाता हूँ। ना इस काम के लिए कोई पेट्रोल का खर्चा है, ना पैसे देने पड़ते हैं, सिर्फ एक इरादा अपनी टांगियाँ चूँकि टांगे कांप जाती हैं। ये चूँकि कारवान का हिस्सा थे अगर, तो ये खड़े हो गए बिल्कुल अपनी टांगों के ऊपर है, तो इनके नाम और कोड नंबर एक चीज पे लिख के मुझे दे दे। तो ये अगर नंबर 1 आ जाए जी, तो ये प्रीमियम जो है वो 7 लाख से ऊपर ही करेंगे तो नंबर 1 पोजीशन हासिल करेंगे। ठीक है जी। तो ये अगर नंबर 1 आए तो आप कितना प्राइस देंगे या सर? अगर ये डायरी में एक ही आएगा ना, 2 तो नहीं आएंगे जी बिल्कुल। और मैंने कोई प्राइस इस वक्त तक, सिर्फ डायरी का हमारा कंटेस्ट चल रहा है। हमें लाहौर के लिए पैसे बहुत सारे चाहिए, 8-10 लाख रुपया, पहले भी 8 लाख रुपया कालान नारा हाथ हुआ, 8-10 लाख लाहौर के टूर के लिए बहुत लोग क्वालिफाई हो गए, वहाँ के लिए चाहिए। तो जनाब इसलिए मैं कहीं इनाम नहीं दे रहा, मैं ये पोजीशन आपकी नंबर 1 करना चाहता हूँ, तब यहाँ से मैंने मीटिंग शुरू। तो आप कितने पैसे देंगे पहले आप बताएं। ये अगर नंबर आप अनाउंस कर देंगे। नहीं आप बताएं तो फिर मैं बताऊंगा, अगर आपने कम बताया तो फिर मैं उसको बताऊंगा। अगर नंबर 1 पोजीशन में लेकर डायरी में तस्वीर छपवाने में कामयाब हो गए तो आप कितने पैसे इनको देंगे? सर अगर ये नंबर 1 आ गए तो मैं 10,000 रुपया, 10,000। नहीं यार, ये तस्वीर है नंबर 1 पहली पोजीशन हासिल करने वाली। अगर ये नंबर 1 हुए तो हाफिज साहब आपको कुछ बचे या ना बचे, आपने देना इनको 30,000 रुपया। ठीक है सर। ठीक है नहीं खुशी से सर। नहीं सच्ची बात। नहीं मुझे मंजूर है फैसला सर। अच्छा वसीम साहब के ऊपर भी मैं नोट डालना चाहता हूँ। जरूर सर। अगर ये नंबर 1 हुए, अगरचे इनके लिए मैं उनसे SM के लिए करूँगा, लेकिन फिर भी मैं एक जिम्मेदारी डालता हूँ कि अगर आप 2 में से जो भी नंबर 1 आया, नंबर 1 तो एक ही आएगा जी। तस्वीर जो छुपा दे। शर्त क्या है? तस्वीर छुपा, डायरी में तस्वीर छुपा। तो 30,000 हाफिज साहब की तरफ से और 10 रुपये दूसरे की तरफ से ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पैसे इसकी जेब से जा रहे हैं। 10,000 इनकी तरफ से कितने हो गए जी? 40,000 रुपया। कोई पाई का लाल अगर साबित करे, क्रमन साहब आपके दरमियान बैठे हुए, फोटो लगने के साथ अगर किसी जून में मैं 28 साल पिंडी का हिस्सा रहा हूँ, बड़े फोटो के ऊपर पैसे नहीं, अगले कहते कुछ हमारी खिदमत भी करें।